أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। कल हमने पहली हदीस पढ़ी थी नीयत के बारे में, और उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आई थी किसी की कि प्लीज़ आप अरबिक भी पढ़िए ताकि हम लोग थोड़े से उसके साथ रिलेट कर पाएं, अपने आप को याद कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन एटलीस्ट हम एक दफ़ा अरबिक से गुजर तो जाएं। तो बिल्कुल हम अरबिक पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो पहली हदीस थी नीयत के बारे में और दूसरी है जी इस्लाम की बुनियादें। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु, यानी इस्लाम की बुनियाद अला खम्सिन, 5 चीजों पर रखी गई है। पहली कौन सी है? शहादता, शहादत देना यानी गवाही देना, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, व इकामिस सलाती, और नमाज कायम करना, व ईता इस ज़काती, और ज़कात अदा करना, वल हज्जी, और हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। तो क्या तर्जमा हुआ इसका? कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है जी? ये इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद का लफ्ज जब आप सुनते हैं, आप सबके दिमाग में क्या आता है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, बुनियाद क्या होती है? किसी चीज की बेस, उसकी असल, उसकी जड़, रूट जिसे हम कहते हैं। जैसे आप अपने घर को ले लें, आपका घर है। जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसकी बुनियादें रखते हैं ना। हमें क्या होता है कि बुनियादें उसकी मजबूत होनी चाहिए। क्यों? बुनियादें क्यों मजबूत बनाते हैं हम? बुनियाद मजबूत होगी तो हमें लगता है कि ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी ना वो मजबूत रहेगी, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। अगर बुनियाद वीक होगी तो घर आपका गिर जाएगा। तो इसी तरह से इस्लाम की बुनियाद है ये 5 चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज वीक हो गई ना, तो आप सोचें कि जो ऊपर इमारत खड़ी है ना वो कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर होने के बाद गिर जाएगी और फिर हम मोमिन नहीं रह पाएंगे। शायद मुसलमान तो रह लें लेकिन मोमिन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। तो अल्लाह ताला का ये हम सब पर फजल है, बहुत बड़ी रहमत है। अगर हम सारी जिंदगी सिर्फ इस एक नेमत का ही शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें मुसलमान पैदा किया, तो मैं कहती हूँ इसका शुक्र ही हम कभी अदा नहीं कर सकते। कहाँ ये कि हम बाकी चीजों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो हमारे मुंह से हर वक्त जो हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तो निकलना ही चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बेशुमार अनायतें हैं, रहमतें हैं, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते और जिनके काबिल भी हम नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने अगर हम सबको वो अता की हैं तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है। और उस खास फजल में से सबसे पहला फजल जो अल्लाह ने हम पर किया कि हमें मुसलमान पैदा किया। इसलिए हम पैदा होते ही क्या करते हैं? हम शहादत दे देते हैं, हम गवाही दे देते हैं। किस चीज की? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है? हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, वह अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हम गवाही ये भी दे देते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये एक बुनियाद है। अब हमें चेक क्या करना है कि क्या हमने अपनी जिंदगी इन बुनियादों पर खड़ी की है जिन पर इस्लाम खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम जो है ना वो एक इमारत की तरह है। किसकी तरह है? इमारत की तरह। और इसकी बुनियादें ये 5 चीजें हैं। अगर तो बुनियाद मजबूत ना हो तो फिर ऑब्वियसली इमारत खूबसूरत होने के बावजूद भी गिर जाती है, जैसे मैंने अभी आपको घर की मिसाल दी। तो इसी तरह से हमें कुरान से भी इस बुनियाद का तसव्वुर मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में, क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत अल्लाह के डर और उसकी रजा पर बनाई, या वो जिसने अपनी इमारत खोखली बुनियाद पर रखी? तो अब जरा सोचें क्या बता रही है आयत हमें?
کہ بنیاد درست نہیں ہوگی نا تو آپ کی پوری زندگی بے معنی ہو جائے گی. سارے لوگ یہ جتنا بھی ہمارا ہم ایک لائف سٹائل ہے نا جس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اتنا کچھ، ہمیں سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ پورا لائف سٹائل اگر اس بیس اس بنیاد کے مطابق نہیں ہوا نا تو پھر ہم تو بڑے خسارے میں ہیں. اسلام کی یہ جو 5 بنیادیں ہیں، سب سے پہلی بنیاد اس میں کون سی ہے؟ کلمہ، ایمان کی بنیاد. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تو مسلمان ہونے کی علامت ہے. کوئی بھی انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی اسی چیز کا اقرار کروایا جاتا ہے، وہ توحید کا ہی اقرار کرتا ہے. اور جب وہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لکھیے. اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے توحید کا اقرار کر لیا ہے. دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، بندہ مومن، اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، ایون کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی وہ گناہ کر لیتا ہے اور وہ گناہ کر کے میرے پاس آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ سچی توبہ مجھ سے کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. اللہ اکبر. کیونکہ شرک کی تو معافی نہیں ہے. اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو ہم شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے. تو اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم اسلام کی یہ جو پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ والی، کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کو ہی معبود مانتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے ہی یہ کہنا کافی ہوتا ہے؟ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا زبان سے کہنا کافی ہے؟ نہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے یقین ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا دل میں یہ یقین ہوتا ہے؟ کیا زندگی میں ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھیں؟ آج کا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں ہم؟ دنیا کو. پرائیورٹی دنیا کو دی جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کو دی جاتی ہے. فیصلے دین کی بجائے کس کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق کیے جاتے ہیں. کوئی بھی شادی اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے فیصلوں کے اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی. کسی کی موت دیکھ لیں، ہمارے ہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے تھے. تو ہم تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب کو خوش کر ہی نہیں رہے ہیں. اسی طرح سے عورتیں بھی ہیں، اتنا کچھ کرتی ہیں. جیسے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عورت پر جیسے پردہ کرنا لازم ہے، تو اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ڈگمگا جاتی ہیں. جب ان پر لوگوں کا پریشر پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ کا پریشر پڑ جاتا ہے. بہت ساری عورتوں کے مسائل آتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہمیں پردہ نہیں کرنے دینا چاہتے حالانکہ ہم چاہتے ہیں. تو اب ہسبینڈ تو ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کرو، لیکن جب اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے ہسبینڈ کا جو بھی فیل ہے، جو ہمیں وہ حکم دے رہے ہیں، وہ ٹکرا رہا ہے، تو پھر ہم تو ہسبینڈ کی بات کو چھوڑ دیں گے نا، اللہ کو چنیں گے. لوگوں کو نہیں چننا، اللہ کو پرائیورٹی دینی ہے، اللہ کو ٹاپ پہ رکھنا ہے. ہم نے حق بات جو ہے بس وہی مانے. اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات ہمیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو احسان کے درجے پہ آ کر اچھے اخلاق کے ساتھ معذرت کر لی جائے، لڑا نہ جائے، بدتمیزی نہ کی جائے. لیکن اللہ کے حکم کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑنا کہ ہاں میرے گھر میں فساد نہ ہو جائے یا فلاں بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کے لیے میں اللہ کا یہ حکم چھوڑ دیتی ہوں. تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ اور اگر سوچیں آپ کو وہ دن ملے ہی نہ جس دن آپ اپنی اصلاح چاہ رہے ہیں کہ میں 4 دنوں بعد یا 4 مہینوں بعد یا 4 سالوں بعد اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گی، تو اگر اللہ نے مہلت ہی نہ دی تو کیا کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فوراً اطاعت بھی کرنی ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ ابھی ہم جو بیٹھے ہیں اس کے بعد ہمیں سانس اگلا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اگر موت واقعہ ہو جائے تو کیا کریں گے پھر ہم؟ اس لیے حق بات جو ہم جانتے ہیں اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے، معاشرے کے دباؤ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. یہی کلمے کا مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، نہ کہ لوگوں کے مطابق.
اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اس ایک رب کو ہی معبود ماننا ہے۔ آج کل ہم نے اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو معبود بنا لیا ہے۔ تو سب لوگ ذرا لکھیے یہاں پلیز، مجھے چیٹ باکس میں آپ لوگوں کے آنسرز چاہیے، کیونکہ اس کا آنسر میں نہیں دوں گی، مجھے آپ لوگوں کی ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے۔ بتائیں ذرا کہ کن کن چیزوں کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے؟ آنسر کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی جی آنسر دیجئے۔ خواہشات کو، ویری گڈ، اپنی وشز کو، نفس کو، اولاد کو، ویری گڈ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ۔ اپنی آسائشیں، دنیاوی آسائشیں، لوگوں کی خوشنودی، اپنی خواہشات، لوگ کیا کہیں گے، اپنا مال، اپنی اولاد، اور سب سے بڑھ کر اپنا نفس۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو نا ان چیزوں سے نکالنا ہے، ہم نے اپنا ایک ہی معبود رکھنا ہے، اور وہ معبود ہے، اللہ نے خود ہی بتا دیا، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا، تبھی وعدہ الست ہو چکا، جب روحیں نکالی گئی تھی وعدہ الست ہو چکا، تو پھر ہم کیسے کسی اور کو معبود بنا سکتے ہیں؟ اب ہم کافروں کی طرح، ہندوؤں کی طرح ہم کسی بت کو تو نہیں پوجتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم بس وہی کرتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہمارا رب کیا کہتا ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی جان بھی لیں تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بس چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ جہاں پر الرحمن ہے، میں کہتی ہوں اللہ القہار بھی تو ہے، الجبار بھی تو ہے، وہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں، وہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اصل مطلب ہے نا، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں نا، ہمیں صرف وہیں تک عمل کرنا ہے، ہم تو وہی عمل نہیں کر سکتے جو وہ بتا کر گئے ہیں، کہاں یہ کہ ہم ان سے آگے بڑھنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں اتنی بدعات ایجاد ہو چکی ہیں، کہاں سے آئی ہیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی، تو کہاں سے یہ جو ہماری شادیوں پر، ہماری کسی کی ڈیتھ پر، ہمارے کوئی بھی گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، اس پر ہم جو جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم سب کو پتا ہے، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمیں پتا چلے، تو کیا وہ سچ ہے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں؟ کیا ہم ان کی شفاعت کے قابل ہیں؟ یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث ہیں، ہمیں صرف انہی کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس جو بنیاد کا جو پہلا پلر ہے نا، اس کا حق ادا کر سکے، تاکہ یہ ہمارا پہلا پلر جو ہے یہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے کو دیکھتے ہیں، بہت ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے، ورنہ اس ایک پہ بات کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے 1 گھنٹہ تو کیا، ہمیں 10 گھنٹے بھی کم ہوں گے۔ چھوٹا چھوٹا بس اپنے آپ کو ہم ریمائنڈ کرا رہے ہیں، تاکہ ہم اس حدیث کو ہضم کر سکیں، اپنے اندر جذب کر سکیں۔ اس کے بعد دیکھیں اقام الصلاۃ، تو نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز کا قائم کرنا کہا گیا ہے۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز ایسے ہی قائم نہیں ہو جاتی ہے، نماز کو اچھے طریقے سے پورے اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، وقت پر پڑھنا پڑتا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا ہے نماز؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا جی؟ اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو کیا حساب دیں گے ہم؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہر وقت ہمیں چیک رکھنا پڑتا ہے، ہلکا سا ہم نے اپنی نماز پہ چیک چھوڑا ہے نا، تو کوئی چیز ایسے لگتا ہی نہیں جیسے ہم نے نماز پڑھی، بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذمہ داری ادا کی ہے اور اٹھ کھڑے ہوئے وہاں سے۔
تو نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے جی، وقت پر پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اس کا اثر قبول کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے آج کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، فکر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اس طرح کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نماز قضا ہو جانے کا کتنا نقصان ہے، کتنا خسارہ ہے۔ اگر کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے نا، جیسے عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق، تو اس کو ایسے لگے گا جیسے اس کا مال جان، اس کے اولاد گھر بار سب اس سے چھن گیا، ایسا اکیلا۔ ذرا سوچیں، جسٹ امیجن، آپ ہیں، آپ کی پوری فیملی خاندان، آپ کی فیملی زلزلے میں کہیں ختم ہو گئی، آپ کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، فصلیں مال و دولت سب کچھ ختم، اکیلے بیٹھے ہیں، بالکل اکیلے سڑک پہ، کیا زندگی آپ کی؟ تو اس وقت ایسا محسوس کریں گے آپ صرف ایک نماز کے چھوڑنے پہ۔ کہاں یہ کہ ہم اتنی ہی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ پاتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، بہت زیادہ اس دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرماتے۔ ہم جلدی جلدی نماز نہ پڑھیں، جلدی جلدی نماز کر کے بس ہم نے فرض پورا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کے کام ہمیں نماز سے نہ روک پائیں، یہ ہمارا گھر کے کاموں کا بہانہ نہیں چلے گا۔ کوئی مہمان آ گیا ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ ہمارا بچہ رو رہا ہے، کوئی بات نہیں، بچے کو گود میں پکڑ کے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود تو نماز سیکھنی ہے، کسی کو سکھانی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنی بھی ہے، نماز سکھانی بھی ہے۔ جب ہم کسی کو نماز سکھائیں گے، ہمارا وہ اپنا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمارے لیے اجر کا باعث رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف اپنی نماز کو بہتر نہیں کرنا، کسی کو آج سے ٹارگٹ بنا لیں کہ کسی کو ہم نے نماز سکھانی ہے۔ تو اس اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے کہ جس نے 5 نمازوں کا حق ادا کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کل ویسے بھی ہماری لائف بہت بیزی ہو گئی ہے، گھریلو کام بہت ہیں، موبائل فون نے بہت زیادہ ہمیں بیزی کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یقین جانیں یہ ایک بہترین دوا ہے، بہترین، ٹھیک ہے؟ میڈیسن لیتے ہیں نا ہم اپنے سٹریس کو دور کرنے کے لیے، تو یہ جو نماز ہے نا، یہ ایک بہترین آپ کا سٹریس ریلیزر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سٹریس ریلیز کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ اس لیے ہمیں نماز پر انتہا درجے کی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں کرتے ہیں ہم؟ بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے، زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ ہم پر کیوں فرض کی گئی ہے؟ بتائیے، کیا ذہن میں آتا ہے آپ سب کے؟ کیا ذہن میں آتا ہے آپ سب کے؟ تزکیہ مال، ماشاء اللہ، مال کی پاکیزگی، بارک اللہ فیک، بالکل۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں نا کہ ان کے مال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ جو ہے وہ کیا، یہ جو ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو دیتے ہوئے، چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو، دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ دل میں تنگی آئے گی نا تو ہمارا دیا گیا بھی ضائع، اس کا بھی پھر کیا ہی اجر ملے گا؟ جب ہم تنگ دلی سے کسی کو دیں گے تو کیا ہی مزہ آئے گا، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ کا یہ سوچا کریں، حدیث کے مفہوم کے مطابق کیا آتا ہے کہ اگر صدقے دینے والا یہ سوچ لے نا، اس کو یہ پتا ہونا کہ صدقہ جس کو وہ دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو پھر اسے پتا چلے کہ میں نے صدقہ کیسے دینا ہے۔ پھر پتا چلے، آپ سوچیں کہ آپ کسی کو بھی 10 روپے بھی دے رہے ہیں نا، تو وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، تو کیسے دیں گے؟ اپنا راز ہو کے دیں گے، احسان جتا کے دیں گے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا آپ زکوٰۃ کو بس زبردستی دیں گے، غصے سے، ناراضگی سے؟ نہیں، یہ حق ہے، ہمیں یہ دینا ہے۔ زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دل کو لالچ سے پاک کرنا بھی زکوٰۃ ہے، دوسروں کا حق ادا کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ نا آج کل بوجھ سمجھتے ہیں،
حساب ہی نہیں کرتے ہیں، بس ایسے ہی، نہیں جی ہم نے حساب نہیں کیا، بس ایسے ہی، بس ہمارا جتنا دل چاہا ہم نے دے دیا۔ بھئی کیوں؟ جب اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کا نصاب بتایا ہے کہ آپ کے پاس اتنی چیز ہو، اتنی دیر اس پر گزر جائے تو آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں زکوٰۃ سے، حساب سے؟ اس لیے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر حساب ہو گیا تو کہیں زیادہ نہ دینی پڑ جائے، اور ہم نے تو بس اتنے ہی دینے ہیں، یہی بات ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے آس پاس یا ایون کہ آپ خود کبھی بھی آج تک زکوٰۃ دینے میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، اور کیا کیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجئے اور خود بھی ہوئیے۔ اور اسپیشلی عورتیں زیورات پہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں۔ بہت سارا کوشچنز یہ آتے ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور ہمارے پاس زیور ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، تو اب ہم تو کہاں سے ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں؟ تو اپنا بے شک زیور بیچ کے دیں، لیکن زکوٰۃ تو دینی ہے نا، کیونکہ آپ مالک ہیں اس کی۔ تو جس چیز کے آپ مالک ہیں، نصاب کو پہنچ چکی ہے، سال گزر چکا ہے، تو زکوٰۃ دیں، اسی میں سے، اسی سونے میں سے کچھ بیچ دیں تھوڑا سا جہاں اتنا ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو آج کل لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فضول خرچی زیادہ کرتے ہیں، صدقہ کم دیتے ہیں، اور زکوٰۃ تو پھر بھول ہی جائیں۔ زکوٰۃ نکلتی ہے بس رمضان کے رمضان، وہ بھی کچھ لوگ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ پراپر کیلکولیشن کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے دیتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیلکولیشن نہیں کرتے، بس ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں دینی ہے، آپ نے کیلکولیشن کر کے دینی ہے۔ دیکھیے مال کی محبت جو ہے نا، وہ انسان کی فطرت میں ہے، رکھ دی ہے اللہ نے، رکھی ہے، لیکن اللہ نے پھر کیا کہا ہے کہ ٹاپ پہ کسے رکھو؟ مجھے۔ اللہ کی محبت ساری دنیا کی محبتوں سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے، تو کیا ہے ہمارے دل میں؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا، میرا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے آتا ہے والحج۔ حج کیا ہے؟ حج ایک اہم رکن ہے۔ حج کے مطلب کیا ہے؟ مکمل اطاعت۔ کیا ہے؟ سورہ ال عمران میں آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ کس پر؟ دیکھیں لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب کسی کا حق ہوتا ہے تو پھر دوسرے کا بھی فرض ہوتا ہے اس کو ادا کرے۔ تو سورہ ال عمران میں آتا ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ حج کرے۔ تو یہ لازم ہے۔ اور ویسے بھی اکثر لوگ حج پہ نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کم ہو جائیں گے، ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان چیزوں سے نہ گھبرائیں، اللہ ان کا بھی اسباب کوئی نہ کوئی بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حج پہ جائیں۔ حج جو ہے نا، حج یا عمرہ کرنا فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے، اس سے فقر ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کو استطاعت ہے وہ ضرور حج کرے۔ ٹھیک ہے، حج ہمیں کیا سکھائے گا؟ قربانی۔ قربانی اس ٹائم ہم اپنے ایموشنز کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ جو ایک نفسانی خواہش اس وقت ہرس کی جو پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو بھی اگنور کر کے قربانی دے کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم نے حج کرنا ہے۔ قربانی وہاں جا کر ہم بہت ساری چیزوں کے کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ وہاں جاتا ہے اس کو بہت جگہوں پر صبر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، عاجزی سکھاتا ہے، ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، اللہ کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کرنا سکھاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے صحت اور وسعت دی ہے نا تو ہمیں 5 سال کے اندر دوبارہ اللہ کے گھر ضرور جانا چاہیے۔ اور کون سا حج کرنے کی دعا کرنی ہے ہم نے آج سے؟ یا اللہ ہم سے کیا کروا لے؟ حج مبرور۔ حج مبرور ایسا حج ہے جس کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جب دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے حج کی تو حج مبرور کی مانگنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جن لوگوں نے پہلے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جانا نصیب کرے، اور جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جلد از جلد حج مبرور ادا کریں، جس سے ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور جنت کی گارنٹی ہم سب کو مل جائے، کیونکہ ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی کوشش ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے دروازے دیے ہیں ہمیں، 8 دروازے دیے ہیں ہمیں، تو اب ہم کس دروازے سے جائیں گے؟ ہمیں ہر دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، کسی نہ کسی سے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اندر چلے ہی جائیں گے۔ اچھا، حج کے علاوہ نا ایک دروازہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بھی رکھا ہے، الریان کے نام سے۔ ٹھیک ہے، آخری چیز ہماری یہی ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو روزے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ ہم پر فرض کر دیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔
تو مقصد بھی بتا دیا. کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے جی پرہیزگاری، تقوی. تو کیا روزے رکھ کر ہمارے اندر تقوی آتا ہے؟ ہم تقوی ہوتا کیا ہے؟ بتائیے، کیا سمجھ آتا ہے آپ سب کو؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ لکھیے چیٹ باکس میں، تقوی کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، لکھیے لکھیے. تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. روکنا خود کو، ویری گڈ. اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم. بالکل. تو تقوی اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر سے ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے. یہ ہوتا ہے تقوی. یعنی دونوں چیزیں آ جائیں گی. اللہ کی محبت میں سارے اچھے کام کرنا جو رب کو پسند ہے، اور اللہ کے ڈر سے سارے وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہی ہے تقوی. تو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے. تو روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر یہ تقوی پیدا ہو. تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے روزہ رکھ کر بھی، تو اللہ کو پھر اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے اندر تقوی ہی نہ پیدا ہوا، اگر ہم نے اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کو نہ روزہ رکھوایا، ہم نے اپنی آنکھ کا روزہ نہ رکھا، ہم نے اپنے دل کا روزہ نہ رکھا، تو صرف بھوکا پیاسا رہنا ہمیں کام دے گا؟ نہیں دے گا. بھوکا پیاسا رہنا ہمیں کام نہیں دے گا. اس لیے ہم ظاہری طور پہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں رمضان میں یا اس کے بعد بھی، لیکن اصل چیز جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہمارے زبان کا روزہ، ہماری آنکھ کا روزہ، ہمارے دل کا روزہ وہ نہیں رکھوا پاتے. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن چغلی ہم کر رہے ہوتے ہیں، غیبت جاری ہوتی ہے. کیا لکھا ہے ہم نے کبھی کہ ہم نے آج کتنی دفعہ کسی کی غیبت کی ہے؟ جب بھی ہم کسی رشتہ دار سے کال پہ بات کریں نا، تو ذرا اپنی ٹاک کو آپ لوگوں نے نوٹس کرنا ہے کہ ہم کس کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں، اپنے حال احوال پہ یا لوگوں پہ تذکرہ کر کے. غیبت کرتے ہیں. اور عبادت تو کرتے ہیں ہم، روزے میں عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ نہ غصہ کرنا چھوڑتے ہیں، نہ لڑائی کرنا چھوڑتے ہیں. بلکہ ایون میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو روزہ رکھ کر ایسے ان کو غصہ آیا ہوتا ہے، اور جو بھی ان کے پاس سے گزرے وہ ایسے کھانے کو اس کو پڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا. اور پھر آس پاس والے بھی دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس مت جانا، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرنا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے نا. اللہ اکبر! ہم نے تو بالکل حدیث کے مفہوم کو الٹا ہی کر دیا ہے. کیا ہے؟ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ سے لڑنے لگے تو اس کو کیا کہو؟ کہ میں روزے سے ہوں. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے نہیں لڑنا. اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں، آ جاؤ مجھ سے لڑ لو. اللہ اکبر! تو ہم نے بالکل مفہوم کو بدل ہی دیا ہے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ صبر. کون سکھاتا ہے؟ روزہ. لیکن کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے اندر آ رہا ہے؟ آج کے دور میں جہاں برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نا، روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں جو انسان میں تقوی پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمیں باقی روزے بھی، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، ایام 20 کے روزے. اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ مومن کا قلعہ ہوتا ہے. ایسا قلعہ جو اسے برائیوں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، ڈپریشن سے نکالتا ہے، دل کی گھبراہٹ سے نکالتا ہے، اور ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہے. تو یہ جو 5 بیسک پلرز ہم نے پڑھے ہیں، 5 بنیادیں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آپ سب نے صرف اردو ٹیکسٹ، اور اگر کوئی عربی بھی اپنے اون پہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عربی بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن گروپ میں جب آپ نے لیسن بھیجنا ہے، آپ نے صرف اردو ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ نے یاد کر کے ہمیں گروپ میں بھیج دینا ہے انشاءاللہ. اور وہاں پر ٹیچر نائلہ آپ کا لیسن سن کر آپ کو فیڈ بیک دے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہیں پہ رکھتے ہیں. اب میں تو بند کرتی ہوں. جی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے کچھ شیئرنگ کرنی ہے، کوئی کوشچن پوچھنے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔